वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ और उसकी रहमत से आज 23वें पारे के साथ हमारा क़याम मुकम्मल हुआ। 23वें पारे में सूरह यासीन जारी है। सूरह यासीन की 21 आयात इससे माक़बल के पारे में 22वें पारे में हैं और बक़िया 62 आयात आयत नंबर 22 से 83 तक आज के पारे में शामिल हैं। इसके अलावा 2 सूरतें मुकम्मल हैं। सूरह साफ़ात है जिसकी 182 आयात हैं और इसी तरह सूरह सौद है जिसकी 88 आयात हैं, ये भी आज के पारे में मुकम्मल शामिल है। और इसके अलावा सूरह ज़ुमर की पहली 31 आयात भी शामिल है। कुल 75 आयात हैं सूरह ज़ुमर की, लेकिन उसकी पहली 31 आयात जो है वो आज के पारे में शामिल है। जहाँ तक सूरह यासीन का ताल्लुक़ है तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि इसका जो मरकज़ी मौजू है वो ये है कि रसूलों की तकज़ीब ना करो और उनकी तस्दीक करके जन्नत कमा लो। अगर कोई शख्स फिर भी रसूलों की तकज़ीब करता है तो ये इसका नतीजा अज़ाब इलाही की सूरत में आता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और यहाँ बतौर मिसाल के एक बस्ती का ज़िक्र अल्लाह करीम ने किया जो मुफस्सिरीन का ख़्याल ये है कि उस बस्ती का नाम अंताकिया था। बस्ती का नाम अल्लाह करीम ने नहीं लिया, मुफस्सिरीन ने अपने तौर पे उसको अंताकिया समझा है। और वहाँ 3 के बाद दीगरे पैगंबर आए, तीनों को उन्होंने झुटलाया और फिर उनके साथ इस तरह की हर्जा सराई भी की, पैगंबरों की शान में गुस्ताखी भी की। और एक शख्स मर्द साले जिसका नाम हबीब बिन मूसा नज्जार था, वो शहर के दूसरे किनारे से आया। उसने आके बड़ा समझाया कि तुम सब लोग जो हैं इन नबियों पर ईमान ले आओ, ना तो वो तुमसे कोई अजर मांगते हैं ना तुमसे कोई बदला मांगते हैं, वो सिर्फ़ ईमान की बात करते हैं, तौहीद की बात करते हैं। और फिर साथ ये भी कहा कि ये कितनी लॉजिकल बात है तौहीद को मान लेना कि वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, कि मैं क्यों ना उस रब की बंदगी करूं जिसने पैदा भी मुझे किया और मुझे वापस लौट के भी उसी के पास जाना है। तो जिसने मुझे पैदा किया और जिसके पास मुझे वापस जाना है उसी की बंदगी करनी चाहिए। यही बात नबी कह रहे हैं, गोया कि ये हमारी ज़िंदगी का मकसद बता रहे हैं। इसलिए उसकी बंदगी करो, उस रसूलों की बात मान लो और अल्लाह की बंदगी करो। लेकिन उन्होंने उसको मर्द साले को कत्ल कर दिया, बस्ती के ऊपर अजाब आ गया। अल्लाह करीम ने बताया गोया रसूलों की तकज़ीब करना और फिर अल्लाह वालों के साथ इस तरह का सलूक करना ये अजाब का बायस। इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदतन फइदा हुम खामिदून। फरमाया कि बस एक चिंगाड़ पड़ी, एक चीख उनके ऊपर पड़ी और सारी बस्ती मिलिया मेट हो गई, ऐसे जैसे बुझ के रह गई हो। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह करीम ने आयत नंबर 33 से आयत नंबर 50 तक अपनी कुदरत के दलाइल और नेमतों का तज़किरा किया है कि नेमतों का शुक्र भी अदा करो और तौहीद की तरफ आ जाओ। गोया बतौर दलाइल तौहीद अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र फरमाया है और फरमाया कि जो आयतुल्लहुम ये तकरार है कि उनके लिए ये भी निशानी है अल-अर्दुल मैता, कि देखो मुर्दा खेती है, उसके ऊपर अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, बागात निकल आते हैं, खेती लहलहा उठती है, तरह तरह के फल। वजअलना फ़ीहा जन्नातिम मिन नख़ील व अनाब वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, अंगूर, उसमें खजूरें और मुख्तलिफ़ किस्म के बागात हैं, उसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। लियाकुलू मिन थमरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम, यानी उसके फल वो खाते हैं। और ये अफला यशकुरून, फिर भी शुक्र नहीं करते। फिर फरमाया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम मिम्मा यअलमून, ये भी निशानियाँ हैं ज़मीन में जो कुछ है। फिर फरमाया व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार, एक निशानी ये भी है रात दिन का जो आना जाना है, अंधेरे के अंदर से हम दिन निकाल लेते हैं, अंधेरा खींच लेते हैं, दिन आ जाता है, फिर उसी तरह रात छा जाती है। सुभान अल्लाह। और फिर जो सूरज की गर्दिश है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम, चाँद जो है वो छोटा होते होते एक सूखी हुई
کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. سورج جو ہے وہ اپنا پھرتا ہے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. کبھی بھی سورج جو ہے وہ چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کے مدار میں نہیں جاتا. کل فی فلک یسبحون. یہ ساری نشانیاں. پھر فرمایا کشتی کو دیکھو سمندر میں پھرتی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. آپ سوئی پھینکو تو سمندر میں ڈوب جاتی ہے. اتنی بڑی کشتی نہیں ڈوبتی. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر فرمایا کہ جو تمام سواریاں ہیں خاص طور پر اونٹ اور اس طرح کی جتنی بھی سواریاں ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. پھر کشتی کو وہ چاہتا تو غرق کر دیتا لیکن اس کی رحمت ہے کہ جس سے کشتی جو ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس طرح کی اور وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. کتنی نشانیاں جس کے اوپر یہ سواریاں کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ کفار جو ہیں وہ سرکشی کرتے ہیں. ان کو جب کہا جائے کہ اللہ کے نام پر دیا کرو, اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ دیا کرو اور انفقوا مما رزقکم اللہ, اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم خرچ کر دیا کرو, تو آگے سے کہتے ہیں کہ خود اللہ کیوں نہیں کھلا لیتا, ہمیں کیوں کہتا ہے غریبوں کو کھلاؤ, اللہ خود کھلا لیا کرے. یہ ہرزہ سرائی کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا لیتا, ہم کیوں کھلائیں. یعنی یہ اس طرح کی ہرزہ سرائی. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ کہتے تھے کہ ہم نہیں کھلاتے, کوئی قیامت نہیں آ جاتی اگر ہم نہیں کھلائیں گے. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر ہم نہیں کھلائیں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے, کوئی کچھ نہیں ہو رہا, نہ کوئی قیامت آ رہی ہے. اگر ہے قیامت تو لاؤ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ایک چنگھاڑی تو پڑنی ہے, ایک چیخ ہی تو پڑنی ہے, ایک نفخہ ہی تو ہونا ہے, اور یہ پھر جہاں جہاں ہیں وہ یہیں پڑے رہ جائیں گے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ان کو وصیت کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی اور نہ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ایک نفخہ ہوگا اور اسی وقت یہ سب لوگ جو ہے قبروں میں سے نکل آئیں گے. اچھا, نفخے کہا جاتا ہے 4 ہیں, 4 دفعہ سور پھونکے جائیں گے اور ایک نفخہ ہوگا, پھر اس کے بعد نفخہ ہوگا. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. بعض نے کہا کہ جو نفخہ اولا اور ثانیہ ہے, پہلا نفخہ جس میں سب ملیا میٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ جس کے بعد یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے, اور یہ ان دونوں میں 40 سال کا وقفہ ہے. 40 سال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلکہ یقیناً اللہ کی گنتی والے 40 سال ہوں گے, ہماری گنتی والے نہیں. اور اللہ کی گنتی والے 40 سال ہوئے تو اللہ کی گنتی میں ہمارے 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے, تو وہ اگر 40 سال ہوئے تو پتہ کتنا عرصہ ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے ساری چیزیں آخرت کی اور برزخ کی. پھر آگے مومنین جو ہیں جنت میں آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 58 تک اس کی منظر کشی کی ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. یہ جو جنت اور جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے, جنت شوق دلانے کے لیے ہے, جہنم خوف دلانے کے لیے. جہنم سے لوگ ڈر جائے, جنت کا شوق رکھیں. فرمایا جنتی جو ہے وہ جنت میں اس دن مزے میں ہوں گے, موج کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اپنی بیویوں کے ساتھ تکیہ لگائے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے, موج کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے لیے پھل فروٹ ہوں گے, ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, اور جو وہ مانگیں گے وہ ملے گا. سلامتی کی صدائیں ہوں گی ہر طرف سے. سلام قولا من رب الرحیم. رب کی طرف سے سلامتی کی صدائیں ان کو دی جائیں گی. پھر آگے کفار کا انجام ہے آیت نمبر 59 سے 68 تک کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ اکبر. کہ مجرموں تم الگ ہو جاؤ. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کہ آج ہم کافروں کے منہ کو سیل کر دیں گے. لگتا ہے کہ کافر وہاں پہ بہانے بنائیں گے. جن کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں. جن کو دنیا میں بہانے بنانے کی عادت پڑی ہے وہ وہاں بھی بہانے. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے. آپ دیکھیں جس شخص کو اللہ نے جتنا زیادہ ایمان دیا ہے, آپ کبھی رویے نوٹ کیا کریں, جس کو اللہ نے جتنا زیادہ ایمان دیا ہے وہ کبھی بھی اپنی غلطی دوسروں کے سر نہیں تھوپتا. اس کو کہے غلطی ہو گئی وہ تسلیم کر لے گا, ہاں غلطی ہو گئی. اچھا, جس شخص کے اندر جتنا زیادہ ایمان کمزور ہے اس کو کہیں یہ کام کی اس طرح کیوں ہوا ہے, وہ لازماً کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنائے گا کہ غلطی کسی اور کے اوپر تھوپ. وہ فلاں نے یہی نہیں کیا, وہ جو گاڑی لیٹ ہو گئی تھی, وہ جو فلاں یہ ہو گیا, یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جو دوسرے کے ذمہ لگائے گا. اب یہ بھی ایک عجیب بات.
اور جو کافر اور منافق ہے وہ قیامت والے دن بھی یہی حرکت کرے گا. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کا منہ سیل کر دیں گا. الیوم نختم علی افواہہم، منہ سیل ہو جائیں گے. وتشہد وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ان کے پھر ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا کرتے رہے. اللہ اکبر. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، کہ یہ اپنے جن لوگوں کی پھر یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو حیران ہو جائیں گے. وہ کہیں گے تم نے کیسے بولنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اور کس طرح سے تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، یعنی ہمارا ہی جسم اور ہمارے خلاف گواہی. تو وہ پھر کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنا سکھایا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو بولی سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ اس نے اور کفار کو پھر کہا کہ شیطان کی پیروی تم نے کیوں کی. اللہ اکبر. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کے پیچھے نہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کہے گا. اللہ اکبر. پھر اس کی زبان بند ہوں گی اور اعضاء گواہی دیں گے. عقیدہ آخرت کا سوال ایک عجیب سوال ہے کہ تاریخ کے ہر دور کے مشرک اور کافر وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں شک شبے میں رہے. اور یہی سوال من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کون دوبارہ زندہ کرے گا. کہیں کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ جب ہم مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. کوئی سائنسی دلیل نہیں دی، کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں دی. فرمایا قل یحییہ الذی انشأ اول مرہ، وہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا. اور ظاہر ہے کہ وہ جو پہلی دفعہ بنانے والا ہے وہ قدرت و اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اس کو سب پتہ ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، وہ ذات جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا کارخانہ پیدا کیا، وہ اس بات پر طاقت نہیں رکھتا کہ دوبارہ اس جیسا پیدا کر دے. کیا کہتے ہو، کیا سوال اٹھاتے ہو؟ وہ اللہ جس نے یہ ساری کائنات اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پیدا کی اور جس میں کوئی تمہیں تفاوت کوئی فرق نظر نہیں آتا، یہ اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. تمہارا کیا خیال ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے؟ اور پھر وہ ہے بھی کیا، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت بڑا خلاق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. اور پھر اس کو کوئی زیادہ محنت بھی نہیں لگتی. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس نے جب کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑتے. وہ بس کن کہتا ہے فیکون، تو وہ ہو جاتی. سبحان اللہ. جس نے کن کہنا چیزیں ہو جانی ہیں، اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو. اللہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ ذات پاک ہے. تم لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. آگے سورہ صافات ہے، توحید و آخرت اس کا موضوع ہے، مکی صورت ہے. خاص قسم کا شرک ایک جو یہاں اس سورہ صافات میں بیان ہوا ہے، اس کی خاص طور پہ جو آیت نمبر 158 کے اندر، ویسے تو آیت نمبر 149 سے لے کر آیت نمبر 166 تک یہ اللہ کریم نے الوہیت، جو فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے نا، فرشتوں کو الہ سمجھتے تھے، اس کی نفی کی. ایک خاص قسم کا شرک کرتے تھے اور اس میں ایک ہرزہ سرائی کرتے تھے، ایک بکواس کرتے تھے. آیت نمبر 158 میں اللہ کریم نے ذکر کیا اس کا کہ یہ کہتے تھے کہ جنوں کی اللہ سے رشتہ داری ہوئی، جن اللہ کے سسرال بنے، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کی بیٹیاں کہہ کے ان کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی بھی کی ہے، اس خاص قسم کے شرک کی، اور الوہیت ملائکہ کی نفی. اور پھر ابتداء میں بھی اللہ کریم نے، اور خاص طور پہ آیت نمبر 149 سے 166 تک، اور باقی مخلوقات سے بدرجہ اولا نفی ہو جاتی ہے جب فرشتے جن کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے اللہ کی نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہے، جب ان کی الوہیت کی نفی ہو گئی تو باقی مخلوقات تو ویسے ہی جو ہے ان کی الوہیت کی نفی ہو گئی. فرمایا یہ سب فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے صف بستہ خادم ہیں، اور یہ تو اللہ کی کارکنان قضاء و قدرت ہیں. اور پھر آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 75 میں بھی اور آگے ایک لمبا بیان ہے. انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. سبحان اللہ. مختلف انبیاء کا ذکر ہے، سلام سلام سلام. تو اللہ کریم نے ان کو گویا ان کے کردار کو سراہا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کردار پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی اور بشارت دی ہے، اور ساتھ کفار مکہ کو دھمکی دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک دن کامیاب ہوں گے۔ اور پھر آخر پہ دعوت کا خلاصہ ہے آخری 3 آیات میں، زمین و آسمان کا مالک اللہ اکیلا ہے، اور آخرت کا انکار کرنے سے تم پھنس جاؤ گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کی بات مان لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے پھر آگے اللہ عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وافر رزق ہوگا، عزت و احترام کی زندگی ہوگی، وفواکہ وہم مکرمون، یعنی ان کے لیے پھل فروٹ سب کچھ ہوگا، ساتھ عزتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اصل چیز وہ ہے فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، بے شمار نعمتیں وہاں ہوں گی، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، چھلکتے جام ہوں گے جس سے نہ مدہوشی ہوگی نہ سر درد ہوگی، موٹی آنکھوں والی شرمیلی حوریں ان کو ملے گی جیسے سفید موتی چھپا کے رکھے ہوئے ہوں، کأنہن بید مکنون، جنتی آپس میں گپ شپ لگائیں گے اور دنیا کو یاد کریں گے، وہ دنیا میں بیٹھے ہوتے تھے، گپ لگاتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یہ سب دنیا کی باتیں یاد کریں۔ بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آئے گا کہ یار وہ ایک آدمی ہوتا تھا فلاں آدمی جو آخرت کو جھٹلایا کرتا تھا، وہ بڑا چودھری تھا، وہ بڑا ملک تھا، بڑا صاحب تھا، بڑا صوفی تھا، بڑا مولوی تھا، بڑا سیاںا تھا، آخرت کو جھٹلایا، وہ کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جنت میں دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کو وہ فطلع فرعہ فی سواء الجحیم، پھر وہ دیکھتے دیکھتے جہنم میں دیکھیں گے تو وہ جہنم میں پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو کہیں گے کہ تو اتنا سیاںا بنتا تھا اور دنیا میں ہمیں بھی تو، اگر ہم تیری بات مان لیتے نا دنیا میں، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا اور تو ہمیں بھی جہنم میں لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا منظرنامہ پیش کیا ہے کہ تھور کا درخت ان کا کھانا ہوگا، کڑوا کسیلا جہنم کی تہہ سے نکلا ہوا خاردار ایک پتہ نہیں کس طرح کا وہ درخت ہوگا، اور اس کے خوشے جو ہیں وہ شیطانوں کے سروں کی طرح، سانپوں کی سروں کی طرح، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اوپر سے وہ کھولتا ہوا پانی پیپ ملا ہوا، جس میں پیپ اور خون جہنمیوں کو ملا ہوگا، وہ پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور جلنے کا عذاب ہمیشہ کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمایا کہ گمراہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے باعث یہ ہوا ہے، اللہ، کہ ان لوگوں نے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم ان کے إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، انہوں نے اپنے گمراہ آباء و اجداد کو پایا اور پھر اسی لکیر کے فقیر بنے رہے، یہ ان کا قصور ہے، اور انہوں نے کبھی بھی کتاب و سنت کے جو تقاضے ہیں ان پر غور و فکر نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سی اقوام گمراہ ہوئیں، ان کے اوپر نبی آئے، یہ کوئی نئے گمراہ نہیں ہے جو مشرکین مکہ ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، اس سے پہلے وترکنا علیہ فی الآخرین، پہلے بھی بہت سارے لوگ ہوئے، سلام علی نوح فی العالمین، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نبیوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا ہے، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے اوپر سلام ہو، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، انبیاء، مخلصین، مومنین، محسنین، ان کی سب کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو بیٹے کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے کہ مانگ کے لیا تھا بیٹا ابراہیم علیہ السلام، خراج تحسین تو ہے اس کو، کیوں نہ ہو کہ مانگ کے لیا تھا بیٹا، جب اللہ نے خواب میں دکھایا کہ تو ذبح کر رہا ہے، کہ میں انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں؟ قال ابت افعل ما تؤمر، اللہ جی اب ابا جی جو اللہ نے کہا ہے کر گزری۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا دونوں تیار ہو گئے، نہ اس نے کہا نہ اس نے کہا کہ اللہ کیا امتحان لینا، اللہ تعالیٰ کیوں خراج تحسین پیش نہ کرے؟ دونوں باپ بیٹا تیار، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، اس کو لٹا لیا، بیٹے کو ذبح کر رہے، ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آسمانوں سے آواز دی، ابراہیم تو کیسا آدمی ہے، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا، سبحان اللہ۔ انا فرمایا وکذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت ہی مشکل امتحان تھا تو اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ نمایاں پہلو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، بارکنا علیہ وعلی اسحاق، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا۔ آگے حضرت الیاس کا ذکر ہے، سلام علی الیاسین، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا۔ آگے یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بھی ہم نے، اگرچہ بھاگ گیا تھا، یونس
بھاگ گیا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. یہ بھری ہوئی کشتی میں جا کے سوار ہو گیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر میں تبلیغ کر رہے تھے, انہوں نے نہیں بات مانی, مکالمہ ہوا. بالآخر اللہ سے دعا کی, یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر. اللہ تعالیٰ نے حسب منشا عذاب نازل نہیں کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر عذاب نہیں آگا تو ہم قتل کر دیں گے. وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. دل میں ناراضگی سی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب ہی نازل نہیں کیا. تو بہرحال وہاں سے نکلے تو ایسی آزمائشیں آئیں کہ بالآخر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, اگر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے وہ تسبیح بیان نہ کرتا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتا, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت والے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. اللہ. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں, مخلصین ہوتے ہیں, مومنین ہوتے ہیں, انبیاء ہوتے ہیں, مرسلین ہوتے ہیں, ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو بھی جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر, حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی طرف رجوع کر. جب اس طرح سے انسان کرتا ہے تو اللہ کو تو خوشی بڑی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص پہلے اس سے کچھ غلطی ہو پھر وہ اللہ سے معافی مانگے, تو معافی مانگنے سے تو اللہ خوش بہت ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک یہ اسی کے اندر رہتا. پھر آگے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں. اور پھر ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو تم ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون, یہ جو بیٹیاں کہتے ہو, بیٹیاں فرشتوں کے, ایک تو ہوتا ہے نا فرشتوں کو معبود بنایا سرے سے غلط ہے, لیکن یہ بیٹے کیوں نہیں کہتے؟ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں کہ بیٹیاں ہیں؟ یہ بیٹیاں کہاں سے بنایا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے. یعنی مشرک کو بھی شرک کرتے ہوئے وہ مت تمہاری ہوتی ہے کہ بندہ پوچھے کہ تم بیٹے کیوں نہیں کہتے, بیٹیاں کیوں کہتے ہو؟ یہ مؤنث بنائے ہیں, یہ تم اس کے گواہ تھے کہ اللہ نے ان کو مؤنث بنایا. یعنی بندہ سوچے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ یہ مشرکوں کو پتہ نہیں کیسے چلا, پتہ چل گیا کہ وہ مؤنث. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون, کیا ہم جب ان کو مؤنث بنا رہے تھے تو یہ گواہ تھے, وہاں پاس کھڑے ہوئے تھے بدبخت, انہوں نے کیسے پتہ چلا کہ وہ مؤنث ہے؟ الا انہم من افکہم لیقولون, یہ بکواس کرتے ہیں, یہ خود جھوٹ بکتے ہیں, کوئی وہ مؤنث نہیں ہے, کوئی اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. ولد اللہ وانہم لکاذبون. اللہ اکبر. اصطفى البنات علی البنین, کیا اللہ نے اگر اپنی اولاد بنانی تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا؟ یہ انہوں نے خود جو ہے وہ بیٹوں کو فضیلت دیتے ہیں. ما لکم کیف تحکمون, کس طرح کا آپ یہ کرتے ہو فیصلہ, اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے جو ان کا کردار ہے اس کو واضح کیا ہے. اور آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو عقیدے کو واضح کیا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. ان بدبختوں نے تو اللہ کی اور جنوں کی رشتہ داری ثابت کر دی. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, اس کی رشتہ داری ثابت کر دی ہے. اور اس کے کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن بھی ہیں وہ بھی خود اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بھی خدمتگار مخلوق ہیں. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے ہر طرح کے عیب سے. یہ جو بکواس کرتے ہیں سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت اور ہدایات ہیں, اور مشرکین کو دھمکی ہے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. اور فرما وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, ہمارا جو لشکر ہے اہل ایمان یہ انشاءاللہ غالب ہوں گے. اور آخری 3 آیات میں یہ خلاصہ ہے پورا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, ان پر سلام. وہ جو خراج تحسین پیچھے باقی انبیاء پر پیش کیا تو آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلام علی المرسلین, سارے نبیوں پر سلام ہے, سب کو خراج تحسین ہے, اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور سب تعریفیں اللہ کے لیے والحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ صاد بھی مکی صورت ہے, اس میں بھی بنیادی عقائد, توحید, رسالت, آخرت کی تفہیم, وحی اور صاحب وحی پر ایمان لانے کی دعوت ہے. کفار کی ضد اور تکبر کا ذکر ہے, اور ان کو ہلاکت کی دھمکی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کی تلقین ہے. اور صبر و ثبات کی تلقین میں ایوب علیہ السلام کی مثال دی ہے
کہ جس طرح ایوب نے صبر کیا تھا آپ بھی تھوڑا صبر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ زمانہ نزول اس کا 10 نبوی ہے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. عام الحزن اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ایک تو کفار مکہ نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اور دوسرا 2 جلیل القدر ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پروٹیکشن کا باعث تھی، وہ دونوں اس دنیا سے چلی گئی. ایک آپ کے چچا ابو طالب جو بہت ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون رہے اور آپ کے سرپرست رہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اس دنیا سے چلی گئی. اس کے بعد گویا کفار کے مظالم جو تھے ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ظاہری سہارے بھی چھن گئے. تو ان حالات میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ یہ لوگ جب ابو طالب کی بیماری تھی تو بیماری میں یہ 25 سردار آئے تھے، اور انہوں نے آ کے ابو طالب سے شکایت کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکو. تو ابو طالب نے ویسے تو 4 دفعہ یہ وفود آئے ہیں ابو طالب کے پاس. تو ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آ کے کہا بھتیجے میں بیمار ہوں، اب میں تمہاری حفاظت بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے چچا کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو. اب یہ سارے سردار اکٹھے ہو کے آئے اور ان کی بات مان لو. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک کلمہ ان کو بتاتا ہوں، اگر یہ ایک کلمہ مان لیں تو یہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں. ابو جہل نے کہا تھا اچھا ایک کلمے سے عرب و عجم کی بادشاہی مل جائے گی؟ تو 10 کلمے بتا، ہم 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں، بادشاہی ملنی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو اس نے کہا او ہو یہ تو وہی پرانی بات ہے جو ہمیشہ تو کہتے رہے. اور پھر انہوں نے انکار کیا. اور ھذا شیء ان ھذا لشیء عجاب، یہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. اور پھر خالص توحید جو ہے نا یہ ان کو صحیح نہیں لگتی تھی. وہ کہتے تھے ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرۃ ان ھذا الا اختلاق. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا، ایک اللہ کی بندگی، بس ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی بندگی. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ آباء و اجداد کو شرک کرتے دیکھا، اور پڑھے لکھے جو 2 دین والے تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے. یہودی جو ہیں وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے. اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے. لہٰذا خالص توحید بتانے والا تھا ہی کوئی نہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید کی بات کی، ایک اکیلا، وہ کہتے تھے یہ کیا عقیدہ، یہ تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں، نہ آباء و اجداد میں سنا نہ کسی اور میں. انزل علیہ ذکر من بیننا، حیران ہوتے تھے کیا یہ ایک نصیحت صرف اس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ پوری دنیا میں اتنے ادیان ہیں، سارے شرک کرتے ہیں اور یہ اکیلی توحید کی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خالص توحید جو ہے، یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کیا تم جب یہ کہتے ہو کہ اسی پر یہ نازل ہونا تھا، اسی کو وہی ملنی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ تم یہ بتاؤ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اللہ کی رحمتوں کے خزانے تقسیم کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. اللہ کی رحمت کے خزانے اس کے پاس ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. یا زمین و آسمان کی بادشاہ تمہارے پاس ہے، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، ساری بادشاہ جس کے پاس ہے وہ جس کو چاہتا ہے جو مرضی. بل فرمایا بلکہ یہ تو ایک شکست خوردہ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو ایک شکست خوردہ لشکر ہیں سارے کے سارے، ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. کامیاب وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر آگے متکبرین کا انجام بتایا ہے، قوم نوح اور قوم عاد، فرعون کی قوم، قوم سمود، لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب الایکہ، سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ ایک چنگھاڑ ہے جس نے سب کو تباہ و برباد اور ملیا میٹ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے، دیگر انبیاء کے تذکرے سے خوشخبری دی ہے. داؤد کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے. اور پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 آزمائشوں کا ذکر ہے. یہ 2 واقعات یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں، یہ قرآن کے مشکل مقامات میں سے، متشابہات میں سے ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، 2 بندے دیوار پھلانگ کے آ گئے. ایک دفعہ تو ڈر گئے، پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو آئے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، اور فیصلہ کروانا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. ایک کے پاس 100 دمبیاں ہیں اور ایک کے پاس 1 دمبی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری دمبیاں جو ہیں وہ تو 1 دمبی بھی مجھے دے دے. اور باتوں میں بحث میں غالب آ گیا، اس کو کہتا ہے دے دے.
تو آپ فیصلہ کریں، وہ ایک بندے کی دمبی بھی لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ کیا دمبیوں کا معاملہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے عجیب و غریب باتیں اور کہانیاں بھی لکھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب حضرت داود علیہ السلام نے ان کی بات سنی، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داود علیہ السلام ان کی بات سن کے ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ان کی طرف بطور آزمائش ان کو بھیجا ہے، اور حضرت داود علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کو آزمائش سمجھ میں آ گئی۔ وہ کون سی آزمائش تھی جو سمجھ میں آئی؟ ان ساری کہانیوں سے قطع نظر سادہ سی بات ہے، حضرت داود علیہ السلام بادشاہ تھے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے، سارے عوام الناس کے مسائل حل کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ حجرے میں بیٹھے بندگی کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ان بیچاروں کو دیوار پھلانگ کے آنا پڑا۔ کوئی بھی مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سمبولیکلی، علامتی طور پر ایک مسئلہ ان کے سامنے لا کے رکھا۔ اب وہ مسئلہ سمجھ رہے تھے، مسئلہ سمجھتے سمجھتے ان کو خیال آیا، اوہو اللہ نے یہ میرے اوپر آزمائش ڈالی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جا کے عوام الناس کی خبر لو، عوام کے کام کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا بوقت جو ذمہ داریوں کا وقت ہوتا ہے، ذمہ داریاں پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان جو ہے وہ سجدے میں جا کے، وہ کہتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ جس وقت جا کے کردار پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے، آدمی اپنے حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے یہ آزمائش کی تھی اور داؤد علیہ السلام کو یہ سمجھایا تھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس لیے اس کو قرآن میں شامل کیا۔ لہٰذا اس کے بارے میں یہ الٹی سیدھی کہانیاں جو ہیں، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کیا واقعہ ہے، اور اس میں بھی دراصل یہی ایک نصیحت ہے اور سبق ہے کہ حالات جس بھی طرح کے ہوں، آدمی کو اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے آیت نمبر 41 سے 44 تک، اور ان کو فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ہمارے بندے ایوب کو دیکھو، اس نے جب بالآخر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ یہ دیکھو تو صحیح، میں 18 سال سے پڑا ہوا، یعنی اس قدر کہ آپ کی انگلیاں بھی جھڑ گئی تھیں، اللہ، آنکھیں سب کچھ ختم، بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، سب کچھ ختم۔ اس دوران کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ غصے میں اپنی بیوی سے کہا بھی تھا میں تجھے 100 کوڑے ماروں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب شفا دے دی، نیچے سے چشمہ پانی کا پھوٹا، اسی سے نہائے، بالکل جسم تندرست ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، جتنے اہل و عیال پہلے تھے وہ بھی دے دیے، اس نے اتنے اور بھی اس کو دے دیے، سبحان اللہ۔ اور وہ جو ایک مسئلہ تھا 100 کوڑے لگانے کا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا۔ فرمایا تم نے یہ کہا تھا 100 کوڑوں کی کوئی نوعیت تو طے نہیں ہوئی تھی نا، کیسے کوڑے لگانے، تو ایسے کر کہ 100 تنکے لے لے، ان کا ایک مٹھا بنا لے اور وہ مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی اور تو حانس بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے متفرق انبیاء کا ذکر ہے، تمام انبیاء برگزیدہ تھے، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سارے نبی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، سبحان اللہ۔ پھر آگے جنت اور آخرت کے انعامات کی بات ہے اہل تقویٰ کے لیے، جہنم کی ہولناکیاں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا، تو یہ جو دنیا میں جن کو یہ کمتر سمجھتے تھے ان کو ڈھونڈیں گے جہنم میں، یار بلال نہیں نظر آ رہا، خباب نہیں نظر آ رہا، عمار اور صہیب نہیں نظر آ رہے، وہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ جنہیں دنیا میں یہ برا سمجھتے تھے ان کا خیال ہوگا کہ جہنم میں ہوں گے، ان کو وہاں نظر نہیں آئے گا۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ اہل النار آپس میں ہی جھگڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو یہ دنیا میں حقیر سمجھتے رہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے درجات عطا کر کیے ہوں گے۔ فرمایا یہ سارے ابلیسی لشکر کے متکبرین ہیں، اور ان کا انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوگا، ابلیس کے ساتھ یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور جو مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، ان الا عبادک منہم المخلصین، اور وہ جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ آگے سورہ زمر ہے، سورہ زمر کا بنیادی جو مضمون ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، دیکھیں اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ملاوٹ والا دین قبول نہیں کرتا۔ مخلصین لہ الدین سورہ بینہ میں فرمایا، یہاں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اور پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو کے سنو، اللہ صرف خالص دین قبول کرتا ہے۔
یعنی اس کے دو طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین جو ہوتا ہے، اللہ جو قبول کرتا ہے وہ خالص ہی قبول کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو خالص دین ہے وہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے. اب خالص ہوتا کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مخلصین لہ الدین. خالص کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے شفاف، صاف شفاف. صاف شفاف جو ہے اس کے اندر گرد و غبار اور آلودگی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. یہ صاف بھی قرآن کی اصطلاح ہے. عسل مصفا، جو جنت کے اندر نہریں ہوں گی نا، ایک شہد کی نہر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسل مصفا، ایسا شہد ہوگا جو مصفا ہوگا، صاف ہوگا، اس کے اندر قطعاً کوئی ذرہ بھی نہیں ہوگا، شفاف. ہم سے اللہ نے شفاف دل کا مطالبہ نہیں کیا، صاف اور شفاف دین کا مطالبہ نہیں کیا، ہم سے خالص کا مطالبہ کیا. خالص اور صاف میں فرق کیا ہوتا ہے کہ صاف کے اندر آلودگی ہوتی ہی کوئی نہیں، خالص کے اندر آلودگیاں ہوتی ہیں، وہ نکالنی پڑتی ہیں. خالص یخلص کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سونے کو آگ پر تپانا کہ اس کے اندر سے میل کچیل نکل جائے، اس سونے کو آگ پر تپانے کے عمل کو خالص یخلص کہتے ہیں. گویا انسان کو پوری زندگی ڈیوٹی دے دی گئی ہے کہ جب بھی دین کا کام کرو اس کے اندر آپ کے خواہش نفس کی آلودگی ہو اس کو بھی دور کرو، اس کے اندر تکبر کی آلودگی پڑنے کا امکان ہو اس کو بھی دور کرو، دوسروں کی ریاکاری کا امکان ہو اس کو بھی دور کرو، دنیاوی مفاد کا امکان ہو اس کو بھی دور کرو. گویا یہ امتحان کا حصہ ہے کہ اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، اس کو خالص بھی کرنا، اس میں سے آلودگی نکالتے رہنا ہے، یہ قیامت تک کے لیے. لہذا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو بندگی کروں وہ بالکل صاف ہو جائے، وہ شفاف ہو جائے، اس میں قطعاً کوئی چیز نہ آئے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ امتحان کا حصہ ہے. ساری زندگی بندگی بھی کرنی ہے، اس کو خالص بھی کرنا ہے، اس میں سے آلودگیاں بھی ہٹاتے رہنا ہے. یہی امتحان ہے. اگر انسان یہ کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے. آگے دلائل توحید ہے آیت نمبر 5 سے 20 تک، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت کا ذکر ہے، زمین و آسمان کی اللہ کی صفت تخلیق کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ رات دن کو لپیٹنے والا، یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، رات دن کے اوپر چڑھ جاتی ہے، دن رات کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کو لپیٹ لیتے ہیں. مویشی چوپائے پیدا کرنے والا تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہ. تو خالق کا حق بنتا ہے نا کہ اس کی بندگی کرو. پھر کدھر پھرے جاتے ہو، کدھر شرک میں مبتلا ہوتے ہو. پھر انسان کے مراحل تخلیق کا ذکر ہے کہ جب پیدا کیا ہے تو 3 اندھیروں میں پیدا کیا. اب قرآن نے یہ بالکل مطلق جو ہے وہ 3 اندھیروں کی بات، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے. انسان جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو 3 اندھیرے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ سائنس نے اب آ کے ثابت کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 قسم کی تہیں ہیں جو اس کے اندر، جس کے اندر وہ ہوتا ہے. ایک پیٹ، اوپر جو پیٹ کی تہ ہے، پھر اس اندر جو رحم مادر کی تہ ہے، اور اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو مشیہ کہتے ہیں. تو یہ 3 گویا پردوں کے اندر لپٹا ہوتا ہے. اس کو اللہ کریم نے ظلمات ثلاث کہا ہے. اور یہ سائنس ترقی کرتی رہے، ساری زندگی کرتی رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سائنس ترقی کرتی ہے، آفاق و انفس کی جتنے دلائل ہیں، یہ اصل میں قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نئی نئی نشانیاں دکھاتے رہیں گے. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے، جو 1500 سال پہلے جو کچھ قرآن نے بتا دیا وہی صحیح ہے. پھر یہ فرمایا جاہل والعالم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جاہل اور عالم برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، اہل تقوی جو ہیں وہ اہل علم ہیں، اور وہ جاہلوں کے اور اہل کفر کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے اللہ کریم نے خالص بندگی، خالص عقیدے کا منہج واضح کیا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین. یہ پھر مخلصا نہ، یہ کہا کرو، یہ اقرار کرو، سکھایا ہے یہ اقرار کرو. کیسا عقیدہ؟ قل اللہ اعبد، میں صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں. مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے.
اور یہ خالص کرنے کا عمل یہ پوری زندگی کا عمل ہے اور یہ کرتے ہی رہنا ہے. اور فرمایا کہ اگر اس کو نہیں کرتے نا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اگر اس طرح نہیں کرتے جس کی مرضی آ کے بندگی کرو، پھر خواہ مخواہ اپنے آپ کو دقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جو خسارے والے ہیں وہ اصل خسارے والے وہی ہیں. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کی بہترین کلام نازل کیا ہے. کتاب متشابہ مثانی، یہ ملتی جلتی آیات ہیں، بار بار وہی دہرائی جا رہی ہیں. آپ اندازہ کریں اتنے دنوں سے آپ خلاصہ سن رہے ہیں، بار بار وہی نہیں باتیں آ جاتی. سبحان اللہ. بار بار جہاں وہ باتیں آتی ہیں نا، تکرار اور مشابہت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے مخلوق کے کلام میں ہوں تو کلام کی تاثیر ختم ہو جاتی. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ اس میں تکرار بھی ہے، اس میں مشابہت بھی ہے. لیکن فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تاثیر کا عالم یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قرآن سن. یعنی مخلوق کا کلام ہو تو تکرار اور مشابہت سے وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. اللہ کا کلام ہے اس لیے تکرار اور مشابہت کی وجہ سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آخر پہ مشرک اور موحد کی مثال دی ہے بڑی مزیدار. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی مثالیں توحید کی اور شرک سمجھانے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عام فہم مثالیں دی. جیسے سورہ حج والی مثال تو میں سمجھتا ہوں کمال، کہ سورہ حج میں جو فرمایا کہ یہ جو سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے جن کو تم معبود بنائے پھرتے ہو، بلکہ مکھی بنا لینا تو دور کی بات ہے، مکھی کھانا اٹھا کے لے جائے اس سے چھین نہیں سکتے. اللہ. یہاں فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلم الرجل هل یستویان مثلا. یہ بتاؤ ایک بندہ دو بندوں کا غلام ہو اور دو بندے آپس میں ان کی لڑائی بھی ہو، دشمنی بھی ہو، یعنی آپس میں ان کی صلح بھی نہیں، دوست بھی نہیں ہے، آپس میں دشمن ہے، تو یہ بندہ ان دونوں کا غلام ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی دو دشمن ان کا ایک ہی غلام ہو تو ظاہر ہے وہ اس کو ادھر بلائے گا، وہ اس کو ادھر بلائے گا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا ایک وہ ہے جو دو دشمنوں کو آپس میں جھگڑنے والے لوگوں کا غلام ہو، اور ایک وہ ہے جو بس ایک ہی کا غلام ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے؟ تو مشرک اور موحد کیسے برابر ہو سکتے؟ مشرک جو اللہ کے ساتھ اس کو بھی در پہ جھکنا، اس کے بھی در پہ جھکنا، ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا، مصیبتیں کتنی ہیں مشرک کو. اور جو موحد ہے وہ صرف ایک اللہ کے در پہ جھکتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، مشرک نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.